अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहाँ से। खिचड़ी पक रही है, कुछ बड़ा होने वाला है और हालात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हैं। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं आपकी बात नहीं कर रही, क्योंकि आपके यानी कि अवाम के हालात भला पहले कब यहाँ पर अच्छे हुए हैं जिससे मवाजना करके मैं बुरे का तयन कर सकूँ। जनाब, मैं तो बात कर रही हूँ इस हाइब्रिड निज़ाम के सियासी चेहरों की जो गुज़िश्ता 4.25 साल से अवाम के सब्र का इम्तहान ले रहे हैं। हालांकि जिस दिन से इक़्तिदार इन हुक्मरानों के हवाले किया गया था, उसी दिन से इनके माथे पर इनका अंजाम लिखा हुआ नजर आ रहा था, जो आज रूबा अमल है। जाहिर है कि शुरू दिन से सारा काम ही कहा जाता है ना कि गैर फितरी था, और तारीख का सबक ये है कि फितरत के उसूल वो नहीं बदलते। तो अब तारीख के सबक के मुताबिक मौजूदा हुक्मरानों के लिए बदशगुनियों का आगाज हो गया है। अभी 3 दिन पहले वजीर आज़म के हल्के में एक गैर कानूनी ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से बच्चों की हलाकतें हुई, जिस पर होने वाली तनकीद से महसूस किया जा सकता है कि सर पर रखा हुआ हाथ गिरबान की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, फिर गुज़िश्ता रोज़ बागवानपुरा में एक छत गिर गई और एक बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया। अब ये मरियम नवाज का हल्का है, जहां से 2024 के इलेक्शन में कौमी असेंबली के लिए कहा जाता है ना कि उनको सेलेक्ट किया गया था। अब जिससे अंदाजा होता है कि इन लोगों के अपने हलकों की हालत क्या है। कुछ ये कि पूरे मुल्क या सूबे की हुकूमत इनके हवाले की जाए। लेकिन खैर, अभी इस खबर का असर ज़ायल नहीं हुआ था कि नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के हवाले से तशवीशनाक खबर सामने आ गई। तो हुआ ये कि लाहौर के डिफेंस थाने, जी हाँ, डिफेंस थाने में एक FIR दर्ज हुई, जिसमें रेप और अगवा बराए तावान जैसे संगीन जराइम के इल्ज़ामात में रज़ा डार नामी शख्स को नामजद किया गया, जो कहा जाता है कि इसाक डार के करीबी रिश्तेदार हैं। अच्छा, फिर इसी तरह कश्मीर और इस्लामाबाद में भी बैक वक्त 2 नहायत ही अहम पेशरफ्त हुई हैं, जो बताया जाता है कि मौजूदा सियासी हुक्मरानों की रुखसती की तैयारियों का हिस्सा है। तो इस सब ये जो सारे डॉट्स हैं ना, इनको मैं आज के व्लॉग में कनेक्ट करूंगी और इन डेवलपमेंट्स पर तफसीली बात भी करूंगी। लेकिन जनाब, ये सब वाक़यात ये बीमारी की अलामतें हैं, ऑफ शूट्स हैं, जिनकी जड़ वो कहीं और है, और वो जड़ बरतानवी मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने पकड़ ली है। अच्छा, बरतानवी मैगजीन ने पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है ना, इस पर एक तज्जिया पेश किया है जो मेरे ख्याल में बिल्कुल स्पॉट ऑन है। वैसे तो मैंने अपने एक गुज़िश्ता व्लॉग में इमरान खान और रजीम के दरमियान होने वाला हालिया मैच ड्रॉ होने की बात की थी, लेकिन अब द इकोनॉमिस्ट ने भी एक ड्रॉ मैच की बात की है और सियासी तातुल को ही मौजू बनाया है। अच्छा, अब ये इसलिए भी अहम है कि उमूमी तौर पे इस मैगज़ीन के ऐसे तज्जिए वो पाकिस्तान में हुकूमतों और रजीम्स की तब्दीली के वक्त ही हमारे सामने आए हैं। मुझे याद है कि माजी करीब में भी इमरान खान, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमतों के खात्मे से पहले भी ऐसे ही तज्जिए वो हमारे सामने आते थे, जो बाद में फिर दुरुस्त साबित हुए। अब इस तज्जिए में है क्या? तो बुनियादी इस्तदलाल ये है कि पाकिस्तान की सियासत इस वक्त 2 ताकतों के दरमियान कशमकश का मंजर पेश कर रही है। एक तरफ रियासती और इदारा जाती ताकत की नुमाइंदगी करने वाले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, जबकि दूसरी जानिब अवामी मकबूलियत के हामिल मगर कैद में मौजूद साबिक वजीर आज़म इमरान खान हैं, जिनको लेकर फिर ये सवाल उठाया गया है कि आखिरकार इन दोनों में से कौन गालिब आएगा। मगर इसका जवाब किसी एक की वाज़ेह फतह की सूरत में नहीं दिया गया है, बल्कि एक तवील सियासी तातुल की तस्वीर पेश की गई है, जिसको मैं अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो इकोनॉमिस्ट के मुताबिक असल जंग वो 2 शख्सियात के दरमियान नहीं बल्कि 2 ताकतों के दरमियान है, जिसको समझने के लिए इंतखाबात, अदालती फैसलों या हुकूमती इकदामात को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है। इसलिए इन सबको एक वसी तर कशमकश के तनाजुर में देखा गया है, जहां एक तरफ अस्करी और रियासती इदारों का असर और रसूख है, तो दूसरी तरफ इमरान खान की अवामी मकबूलियत। अब अगर फील्ड मार्शल के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बात करें ना, जो कि इस तज्जिए में शामिल किए गए हैं, तो वो ये हैं कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पर फील्ड मार्शल पहले से ज़्यादा मजबूत हैं, जिसकी कुछ बड़ी वजूहात में एक ये बताई गई है कि रियासती इदारों पर उनका असर बरकरार है। नंबर 2 ये कि हुकूमत उनके पेज पर है, यानी दूसरे अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि हुकूमत पर उनका कंट्रोल है। अच्छा, फिर नंबर 3 ये कि PTI की तंजीमी सलाहियत कानूनी और इंतजामी इकदामात के बाइस मुतासर हो चुकी है। तो अब जाहिर है कि इससे मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुल्क गिर सतह पर इंतहाई संगीन क्रैकडाउन है।
تو بھائی اس کے بعد تو پھر کتنی ہی مضبوط کوئی سیاسی جماعت کیوں نہ ہو، اسے پاؤں پر کھڑے رہنا اس کے وہ تو پھر مشکل ہو جاتا ہے نا۔ دیکھیں نا، جس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت رڈرلیس شپ کا منظر پیش کر رہی ہے۔ لیکن خیر، میں ون لائنر احاطہ کروں تو برطانوی میگزین کے مطابق ریاستی طاقت، انتظامی ڈھانچہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، لیکن ان تمام ریاستی اقدامات کے باوجود عمران خان کی سیاسی حیثیت ختم نہیں کی جا سکی ہے۔ تو اب کیوں نہیں کی جا سکی ہے؟ تو اس کا کریڈٹ وہ عوام کو جاتا ہے، کیونکہ کہا یہ گیا ہے کہ اس کی بڑی وجہ عمران خان کی عوامی مقبولیت ہے اور ان کو عملی سیاست سے دور رکھنے کی تمام کوششیں وہ ناکام ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے ملک میں سیاسی تعطل یا پولیٹیکل سٹیل میٹ کی صورتحال ہے، جہاں ادارہ جاتی طاقت اور عوامی مقبولیت ایک دوسرے کو بیلنس آؤٹ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا اور کون غالب آئے گا، تو اس پر آنے سے پہلے دو فیکٹرز کی بات کرتے ہیں جو اکانومسٹ کے مطابق اس کشمکش کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہی فیصلہ کن فیکٹرز ہوں گے، اور وہ ہیں پاکستان کو درپیش معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز، کیونکہ معیشت اب بھی نازک مرحلے میں ہے اور اس رجیم کی فائنینشیل وائبلٹی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو رہی ہے، جبکہ بیرونی امداد کی ضرورت بھی برقرار ہے، اور یہی حال دہشت گردی، انٹرنل سیکیورٹی اور گورننس کا ہے، جہاں بدستور مسائل موجود ہیں، جس کے اثر سے ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ حکومت اور ریاست کی سیاسی گنجائش وہ مزید سکڑ رہی ہے۔ اچھا، اب یہاں تک تو اس تجزیے سے مجھے پوری طرح اتفاق ہے، لیکن مستقبل کے بارے میں جو پیش گوئی کی گئی ہے نا، اس پر میری رائے وہ تھوڑی سی مختلف ہے، اور اس کی وجہ ہماری سیاسی تاریخ ہے۔ لیکن اپنی رائے دینے سے پہلے اکانومسٹ کی رائے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں نا، تاکہ پھر آپ اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکیں۔ تو اکانومسٹ نے میوچل ایکسکلوسیو آپشن کی بات کی ہے، اور یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جب تک موجودہ عسکری قیادت اپنی پوزیشن پر قائم ہے، اس وقت تک عمران خان کی رہائی اور اقتدار میں واپسی کے امکانات وہ محدود رہیں گے، مگر دوسری طرف عمران خان کی مقبولیت بھی فوری طور پہ ختم ہوتی نظر نہیں آتی۔ اس لیے تجزیے کے مطابق مستقبل قریب میں کسی ایک فریق کی واضح فتح کے بجائے سیاسی کشیدگی اور سیاسی تعطل برقرار رہنے کا امکان وہ زیادہ ہے۔ اچھا، اب اس رائے سے مجھے کیوں اتفاق نہیں ہے، تو وہ اس لیے کہ تاریخی طور پر پاکستان میں کامیابی آخرکار دیکھا تو یہی گیا ہے نا کہ اسی رہنما یا ان کی جماعت کو ہی ملتی ہے، گو کہ یہ اقتدار کسی انقلاب کے نتیجے میں منتقل نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے پہلے بات چیت اور پھر الیکشن کے ذریعے ایک رجیم سے منتخب حکومت کی طرف ٹرانزیشن ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، جیسے کہ ایوب خان کے بعد بھٹو، ضیاء کے بعد بے نظیر بھٹو، اور مشرف کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی، اور پھر میاں محمد نواز شریف۔ تو اس تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی وجہ تو نظر نہیں آتی ہے کہ عمران خان کے کیس میں بھی اس سے ہٹ کر کوئی نتیجہ نکلے۔ باقی حتمی فیصلہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ البتہ جن بنیادی مفروضوں پر یہ سارا تجزیہ کھڑا ہے نا، اس سے مجھے اتفاق ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف عوامی مقبولیت اقتدار میں واپسی کے لیے وہ کافی نہیں ہے، اور اسی طرح سے پھر ریاستی طاقت بھی پائیدار سیاسی قبولیت کی ضمانت نہیں ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں نا کہ جب تک کوئی بڑا سیاسی، عدالتی یا پھر معاشی واقعہ رونما نہیں ہوتا، اس وقت تک موجودہ طاقت کا توازن برقرار رہ سکتا ہے۔ تو یہی آخری نقطہ ہے جس کی بنیاد پر لگتا یہ ہے کہ توازن شفٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے، اور جن واقعات کا ابھی میں نے اس ولاگ کے شروع میں ذکر کیا ہے، وہ کسی بڑے سیاسی اور عدالتی فیصلوں سے پہلے والی سٹیج ہے۔ اب وہ کیسے؟ تو اس کے لیے آئیے پھر ایک ایک کر کے یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں، اور پہلے لاہور میں درج ہونے والی FIR جو ہے اس کا ذرا ذکر کرتے ہیں، جس میں لگائے گئے الزامات وہ نہایت ہی سنگین نوعیت کے ہیں، جس کے مطابق 2 غیر ملکی خواتین کے ساتھ اغوا برائے تاوان اور ریپ کا واقعہ پیش آیا، جس کے لیے رضا ڈار کو مرکزی ملزم نامزد کیا گیا ہے، جو کہ مبینہ طور پہ اسحاق ڈار کے قریبی رشتہ دار بتائے گئے ہیں، لیکن ابھی تک اسحاق ڈار کی جانب سے اس پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ اچھا، میرے لیے حیرانی کی بات یہ تھی کہ ایسے شرمناک کیس میں مین سٹریم میڈیا پر اسحاق ڈار کا نام چلایا گیا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ یہ ایسی بات ہے جس کا کچھ عرصے پہلے تک تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب گو کہ معاملہ جو ہے وہ غیر ملکیوں کا ہے، جس میں ظاہر ہے کہ پھر معاملے کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور سفارت خانے وہ بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور پھر اس وقت وزیر خارجہ وہ بھی اسحاق ڈار ہی ہیں، لہٰذا شاید FIR درج کرنے سے روکنا ممکن نہ ہو۔ لیکن اسحاق ڈار کے نام کے ساتھ اس خبر کا مین سٹریم میڈیا کی زینت بننا یقیناً
یہ قابل غور ہے۔ اچھا، اب یہ بات بھی سامنے آئی ہے اور اس کا دعویٰ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل رہنما ہے نا ابو ذر نیازی، ان کی طرف سے کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ ایف آئی آر میں نام دینے پر پنجاب حکومت نے ایس ایچ او کو ٹرانسفر کر دیا، مگر پھر بتایا گیا کہ پنجاب حکومت نے اس کا سخت نوٹس لے لیا ہے۔ اب یہ کتنا سخت نوٹس تھا تو اس کا پتہ آج چل گیا ہے جب ملزم ڈار کو چپکے سے عدالت میں پیش کیا گیا۔ اگر کوئی عام ملزم ہوتا نا تو شاید سی سی ڈی عدالت تک بھی نہ پہنچنے دیتی، اچانک پتہ چلتا کہ بھئی پولیس مقابلے میں ملزم مارا گیا ہے۔ بہرحال اگر نائب وزیر اعظم سے ملزمان کا تعلق ثابت ہوا تو جناب یہ یقیناً اس کیس سے حکمران خاندان جو ہے نا وہ مشکل میں پڑ سکتا ہے، لیکن ملک کی ساکھ کو تو یقیناً نقصان پہنچ چکا ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور لاہور سے اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں، جہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جیل اصلاحات پر ایک کانفرنس منعقد کروائی جس میں چاروں صوبوں کے جو وزرائے اعلیٰ تھے وہ موجود تھے۔ اب چیف جسٹس نے وزرائے اعلیٰ کو تو ایک جگہ جمع کر لیا، لیکن ان کے اپنے ججز وہ غائب تھے، نہ آئینی عدالت کے ججز اور نہ ہی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس کانفرنس میں آئے، جن کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ اصل اختیار تو ان کے پاس ہے، ورنہ عمران خان کے جیل حقوق کی بحالی کے لیے کئی بار چیف جسٹس سے رجوع کیا گیا، حالانکہ انہوں نے سلمان صفدر کو عدالتی نمائندہ بھی بنا کر جیل کے حالات جاننے کے لیے بھیجا تھا، لیکن ریلیف وہ پھر بھی نہیں دے سکے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب بھی عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی رحم و کرم پہ ہیں، لیکن خیر چیف جسٹس نے ایک واقعہ سنایا جس کی وجہ سے انہیں بقول ان کے قیدیوں کے حقوق کی اچھی طرح سے سمجھ آئی، اور وہ ایسے کہ فورن یونیورسٹی میں پڑھائی کے دوران ان کے جو پروفیسر تھے انہوں نے یورپ میں قیدیوں کو حاصل سہولیات کی تفصیلات بتائیں، جنہیں سن کر جسٹس یحییٰ آفریدی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے یہ کہا کہ اگر پاکستان میں یہ سہولتیں مہیا کر دی جائیں تو اکثر لوگ اپنی مرضی سے جیل جانا پسند کریں گے، جس پر چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پروفیسر نے جو جواب دیا وہ اسے کبھی نہیں بھولیں گے، اور وہ جواب یہ تھا کہ قید کا مطلب صرف آزادی چھیننا ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ کسی قیدی کو تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی ہے۔ اچھا، جب یہ بات انہوں نے کی نا تو سامنے بیٹھی مریم نواز نے ایسے سر ہلایا جیسے چیف جسٹس صاحب نے ان کے منہ کی بات ہی چھین لی ہو، لیکن خیر یہ منظر دیکھ کر ایسا لگا کہ شاید اب ان لوگوں کو عمران خان کی قید تنہائی کا بھی احساس ہو گیا ہوگا۔ مگر جب وہ خطاب کرنے کے لیے آئی نا وزیر اعلیٰ پنجاب تو پتہ یہ چلا کہ بھئی وہ تو اپنی ذات سے باہر ہی نہیں نکلی، اور انہوں نے ایسا دعویٰ کیا جس کا مظاہرہ وہ فیئر فیکٹر پروگرام یا وہ فلموں میں عام طور پہ سٹنٹ مین کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جیل میں ایک دن میری شوگر ڈراپ ہو گئی، ہاتھ کانپ رہے تھے جس سے گڑ والی بوتل گر کر ٹوٹ گئی اور مجھے وہی کانچ میرا گڑ اٹھا کر کھانا پڑا۔ اچھا، پھر یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ ان کو جیل کے جس سیل میں رکھا گیا اس کا آدھا حصہ کھلے واش روم پر مشتمل تھا اور باقی آدھے میں جانماز بچھاتی تھی۔ اب جو لوگ ان کے جیل کے حالات سے واقف ہیں نا وہ یہ سن کر دم بخود ہیں، لیکن اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحبہ نے جو بات کی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت پنجاب میں ہو کیا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا یہ تھا کہ پنجاب میں جیلوں کی گنجائش سے زیادہ ڈبل قیدی ہیں، اور ان میں سے تقریباً 3/4 قیدی ایسے ہیں جن کے مقدمات ابھی زیر سماعت ہیں، یعنی کہ جنہیں ابھی سزا نہیں سنائی گئی ہے۔ اچھا، یہ سن کر مجھے کوٹ لکھپت جیل میں جو قید شاہ محمود قریشی ہیں ان کا کیس یاد آ گیا، جن پر 9 مقدمات قائم تھے، 6 میں وہ بری ہو چکے ہیں، جبکہ 3 مقدمات جو ہیں وہ ان کے زیر سماعت ہیں، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ سب وہ ایک ہی نوعیت کے مقدمے ہیں جس میں چالان تک ایک جیسا ہے، لیکن ان کو تو پھر بھی رہا نہیں کیا جا رہا۔ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے نا یہ مریم نواز کو پہلے اپنے آپ سے اور پھر لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم سے پوچھنا چاہیے، جو خاموشی سے یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہی ہیں۔ اچھا، پھر اس تقریب میں موجود سہیل آفریدی نے عمران خان کا معاملہ اجاگر کیا اور ان کے علاج، جیل حقوق اور بچوں سے ان کا ٹیلی فونک رابطہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن جناب بات پھر وہی ہے نا کہ اگر چیف جسٹس کچھ کرنا چاہتے تو اب تک کر چکے ہوتے نا۔ خیر آگے بڑھتے ہیں اور وزیر اعظم کی ذرا بات کرتے ہیں، جو کل ایک فورن ٹرپ پر ترکیے جا رہے ہیں جہاں ان کی ملاقات صدر اردوان سے ہونی ہے۔ اچھا، اب ترکیے کیوں جا رہے ہیں؟ تو سفارتی ذرائع سے جو خبر فیڈ کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دونوں رہنما اس امر پہ غور کریں گے کہ گزشتہ برسوں میں قائم ہونے والی اسٹریٹجک شراکت داری کو اقتصادی تعاون کی نئی بلندیوں تک کیسے پہنچایا جائے۔ تو یہ ہے اصل بات، چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ کچھ ہفتوں سے مین سٹریم میڈیا پر ایک بحث چل رہی ہے کہ حال ہی میں پاکستان نے جو اسٹریٹجک کامیابیاں حاصل کی ہیں
ان کو معاشی فائدے میں کیش کیوں نہیں کیا جا سکا؟ تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس حوالے سے حکومت پر دباؤ بڑھ گیا ہے اور انہیں آخری موقع دے دیا گیا ہے کہ کچھ کر سکتے ہو تو پھر کر لو۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ترکی کے ملٹیپل دوروں سے ککھ بھی حاصل نہیں ہوا، تو اب کیا حاصل ہوگا؟ اچھا، اب کیوں حاصل نہیں ہوا؟ تو اس کی وجہ صرف اور صرف نالائکی ہے۔ اب یاد ہے نا وہ جو پی ڈی ایم کے دور حکومت میں سیلاب آیا تھا، تو ہمارے حکمرانوں نے امریکہ اور یورپ جا کر انٹرنیشنل ڈونرز کانفرنس منعقد کی تھی، جہاں پہ ڈونرز نے کئی ارب ڈالر کے وعدے کیے تھے اور یہ کہا تھا کہ ورکیبل پروجیکٹ بنا کر پیش کریں جس کی پھر فنڈنگ ہو سکے، لیکن وہ پروجیکٹس ان نالائکوں اور نااہلوں سے آج تک نہیں ہو سکے، کیونکہ ان کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق جو نہیں ہے۔ ارے یہ تو کٹی پتنگے ہیں جو ہوا کے رحم و کرم پر ہیں۔ اب جس دن ذرا سی ہوا تیز چلی نا تو ہو سکتا ہے کہ یہ اڑتے اڑتے کوکاف ہی نہ پہنچ جائیں۔ ویسے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شہباز شریف کا بیک سٹاپ بھی وہ آذربائیجان ہے جو کوکاف کے پہاڑی سلسلے میں واقع ہے، لیکن سفارتی ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ترکی بزنس فورم کے ذریعے وہاں کی کاروباری برادری کے سامنے سرمایہ کاری کے مواقع پیش کریں گے اور ترجیحی شعبوں میں سرمایہ کاری کے امکانات کو اجاگر کریں گے۔ چلیں اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی نے یہ پوچھ لیا تو کہ جناب سرمایہ کاری کے اتنے اچھے مواقع آپ کے ملک میں ہیں تو آپ کے لوکل سرمایہ کار بشمول آپ کے خاندان کے ان مواقعوں سے فائدہ آخر کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں جو اپنے سرمایہ کے لیے دبئی، یورپ اور امریکہ کا رخ کر رہے ہیں؟ تو اب مجھے نہیں پتا کہ وزیر اعظم کے پاس اس سوال کا کوئی جواب ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جس ملک کے اپنے سرمایہ کار وہ چیخ رہے ہیں کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہے، ہم دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو بتائیں نا ذرا کہ وہاں باہر دنیا سے آ کر پھر کون سرمایہ کاری کرے گا؟ لیکن بھائی جہاز کو تو ایسے ٹیکسی بنایا ہوا ہے کہ اکثر گمان یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ بیرونی دوروں کے دوران پاکستان کو ہاتھ لگانے آتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہے نا کہ امریکہ ایران کے معاملے پر وزیر اعظم نے پوری دنیا کا چکر لگایا ہے، لیکن آزاد کشمیر میں جہاں ایک اس وقت نازک صورتحال بنی ہوئی ہے وہاں پر وزیر اعظم کو ایک بار بھی جانے کی توفیق نہیں ملی، نہ ثالثی کے لیے مولانا فضل الرحمان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اب خواجہ آصف کا کہنا یہ ہے کہ مولانا کی کوششوں کو خوش آمدید، لیکن میں تو اس وقت حامی بھروں گا جب تمام فریق اتفاق کر لیں گے۔ اندازہ کریں نا کہ اب پہلے حکومت اتفاق کرے گی تو پھر سب کا اتفاق ہوگا، لیکن جناب بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے۔ جن کا اختیار ہے انہوں نے کشمیر کے مسئلے پر ایک وہ بریفنگ دی تھی جس میں اعلیٰ عہدیدار کی جانب سے عوامی ایکشن کمیٹی، بلوچ یکجہتی کمیٹی اور ٹی ایل پی کو ایک صف میں کھڑا کیا گیا اور تمام تنظیموں کو بھارت سے جوڑا گیا اور کہا گیا کہ اس بات کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ دیکھیں نا، اب اگر ایسا ہے تو بھائی پھر تو فوراً کارروائی ہونی چاہیے اور ان ثبوتوں کو جلد سے جلد عدالت میں پیش کرنا چاہیے۔ بہرحال اب پاکستان تحریک انصاف نے بھی آزاد کشمیر الیکشن کے باقاعدہ بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ اچھا، گزشتہ کئی دن سے یہ کنفیوژن جاری تھی، بلکہ 2 دن پہلے تو ان کے جو بیرسٹر گوہر ہیں نا، انہوں نے خصوصی وضاحت دی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف بائیکاٹ نہیں کرے گی، لیکن اب پارٹی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ آزاد جموں کشمیر کے عوام، ان کے حق خود ارادیت اور جمہوری حقوق کی حمایت میں کیا ہے، اور یہ کوئی سیاسی حکمت عملی نہیں بلکہ ایک اصولی موقف اور کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے۔ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ بیرسٹر گوہر کو بھی کوئی بریفنگ نہیں دی گئی تھی۔ خیر، اب اس کے بعد ویسے لگتا نہیں ہے کہ الیکشن کی کوئی ساکھ بچے گی، کیونکہ عوامی ایکشن کمیٹی وہ پہلے ہی بائیکاٹ کا اعلان کر چکی ہے۔ پیچھے یہ سب حکومتی جماعتیں رہ گئی ہیں اور جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی تھی نا، وہ اب آئی پی پی کی صورت میں وہ پوری کر دی گئی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس نے یہ 1 جولائی کو پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دیا اور پھر دوسرے دن ہی 2 سابق کابینہ اراکین کے ساتھ استحکام کا پٹا پہن دیا۔ اب یاد ہے نا کہ یہ وہی شخصیت ہیں جو کسی دور میں پاکستان تحریک انصاف کو ڈیلیور کیے گئے تھے، پھر رجیم چینج کے وقت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ وزیر اعظم بنے، لیکن جلدی ہی انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈیلیور کر دیا گیا۔ اب آج وہاں سے بھی یہ رخصت ہو گئے۔ تو جناب یہ ہیں پھر کشمیر کے حالات۔ تو سوال تو ہے کہ کیا ان گراؤنڈ ریالٹیز کے ہوتے ہوئے کوئی ریاستی بیانیے کو قبول کرے گا؟ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ڈنڈے کے زور پہ ہی لوگ قبول کر بھی لیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ فطرت اپنے اصول نہیں بدلتی، سلگتے مسائل نے آگ پکڑنی ہی ہوتی ہے جب تک کہ پانی ڈال کر انہیں ٹھنڈا نہ کیا جائے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔